अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कुर्रा अर्ज़ पर इंसानों से पहले जिन्नात को बसाया। आज भी ये कुदरत का एक राज है, इसको हम नहीं छेड़ते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जिन्नात और कई मखलूक़ात मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक पर्दा रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद हम उनकी एक्टिविटीज़ को अक्सर औक़ात महसूस करते हैं और वो छेड़खानी भी करते हैं, उनकी कुछ शरारतें भी होती हैं। इस सारे सिलसिले पर बात करेंगे कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ किन को नज़र आती हैं, किन को महसूस होती हैं। ये तो आलमी नासूत है, इसके अलावा और बहुत सारे आलमीन हैं जिसके बारे में इंसान को शायद इतना इल्म नहीं है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मुशारिफ फारूकी। अस्सलाम वालेकुम मुशारिफ, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे मुशारिफ। जी, अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा जिन्नात को और कई मखलूक़ात को पैदा किया। पर्पज़ कुरान में बताया है कि अपनी इबादत के लिए, लेकिन इस मकसद के अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मकसद से हटकर होती हैं। आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपने इंसानों से हटकर उनके इर्द गिर्द माहौल में ऐसी कौन सी मखलूक़ात देखी हैं और उन्हें महसूस किया है? जी बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन कि हम ऐसी जगहों पर जब जाते हैं तो वहाँ का इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आपको इंडिकेट कर देता है कि देयर इज समथिंग। एक कुछ लोकेशन होती हैं विच इज सेड टू बी हॉन्टेड और वो अबेंडेंड होती है। अच्छा, उसको ना तो दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, ना होने वाली होती हैं, जो इतनी हालात ख़राब होते हैं। लेकिन जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं उनके साथ भी वो चीज़ें अटैच्ड होती हैं। अगर हम अंदरून लाहौर की बात करें, हमने अमूमन सुना है कि वीरानी जहाँ पर होती है, वीरान जगह जो होती हैं, वहाँ पर इनकी आबादी होती है। बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे घर भी देखे हमने जो बिल्कुल आबाद होते हैं, शाद होते हैं, फैमिलीज वहाँ पे रह रही होती हैं, उनके साथ भी मसले मसाइल होते हैं। उसके साथ ये होता है कि अब नई सोसाइटीज़ जो बनती हैं, फॉर एग्जांपल आप लाहौर को देखें अगर, तो काफ़ी ज़्यादा वसी होता जा रहा है। नई नई सोसाइटीज़ को जब कटिंग करते हैं उसकी, तो उससे पहले वहाँ कब्रिस्तान भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, उन मखलूक़ात की जो रहने की जगह होती हैं वो भी होती हैं। जब उनको आप डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पे सोसाइटी बना दी जाती है, तो नो वन विल अलाउ यू कि हमारी जगह पे कोई आपका घर बन जाए या ऐसी चीज़ें बन जाए। देन वहाँ पे क्लैश आता है। अंदरून लाहौर में अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे जिन्नात और वो मखलूक़ात साथ साथ रह रही हैं। बहुत सी रीजंस हैं, मजबूरी भी हैं उन लोगों की, वो नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ जो जिन्नात होते हैं वो आपको तंग तब तक नहीं करते जब तक आप उनके किसी भी डिस्टर्बेंस में दखल ना करें। फॉर एग्जांपल वो रह रहे हैं, अगर आप वो भी चीज़ें रह रही हैं, आपको तंग नहीं कर रही, तो आपको नहीं चाहिए कि उनको डिस्टर्ब करें। हम कैसे डिस्टर्ब करते हैं ऐसी मखलूक़ात? ऐसी इस तरह होता है कि कोई ऐसी चीज़ कर दी कहीं पे, हुज्जत का कोई ऐसा कर दिया, कोई ऐसी चीज़, उनका वहाँ से पासिंग एरिया होता है, वहाँ पे आपने कोई चीज़ रख दी है फॉर एग्जांपल। अच्छा। तो वो डिस्टर्ब होते हैं कि ये तो हमारे, तो वो दिखते नहीं है, मगर फिर जिनके साथ रहते हैं तो उनको फिर देखते भी हैं और वो फिर काफ़ी ज़्यादा मसला भी बनता है उनके लिए। जैसे आपने अंदरून लाहौर का जिक्र किया कि वहाँ पर तो साथ साथ रहते आ रहे हैं, कोई ऐसी फैमिली या किसी ऐसी लोकेशन पे आपका जाना हुआ? मैं बिल्कुल दिल्ली गेट में मैं गया और वहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया। वो फैमिली वहाँ रहती थी, वो कहते हैं जी हम लोग 4 पहियाँ बिछाते हैं सहन में और उसके पीछे स्टोर था। अब उस स्टोर में आटा वगैरह और गंदम शंदम रखी हुई थी उन्होंने। अब वो जिन्नात कहते थे कि उस स्टोर में पाए जाते हैं, मखलूक़ात पाए जाते हैं। मैंने क्या किया, वहाँ पे 4 पाई को मैंने स्टोर के पास ले जाके वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठा और लेटने की कोशिश कर ली। अच्छा, ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। डर तो ऑब्वियसली लगा, लेकिन हुआ ये कि उसका रिएक्शन क्या है, उन्होंने 4 पाई उड़ा के फेंकी। आप कोई जख्मी वगैरह तो नहीं? जख्मी बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन एक खौफ होता है ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं। आज से नहीं जा रहे, काफ़ी अर्सा हो गया, 2015 से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। बहुत से आपके इनकाउंटर्स अटैक्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, कैमरामैन्स को धक्के लगते हैं। मेरी एक प्रोग्राम था, एक खातून पे हाज़री थी। अच्छा, खातून पे हाज़री थी, तो उस दौरान वो मखलूक, ज़ाहिर बात है जब प्रोवोक होती है तो हमारे साथ रूहानी स्कॉलर्स तो थे, लेकिन वो अपने अमल में मसरूफ़ थे, लेकिन वो चीज़ इतनी एक्टिव हो गई, उसने मेरी कमीज़ को, शर्ट को फाड़ दिया। अच्छा, तो इस तरह के इनकाउंटर्स चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपको कहती तब तक नहीं जब तक आप उनको डिस्टर्ब ना करें। कुछ ऐसी हम लोकेशंस पे जाते हैं जो बहुत फ्रेंडली वे में, इन अ सेंस कि हमें वो रिप्लाई बैक करते हैं। हम उनको कहते हैं कि हम डिस्टर्ब करने नहीं आए, चीज़ें गिरा देती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा
معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, روحانی اسکالرس کا تو جو کہ ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا عقیدہ بھی ہے, تو روحانیت کو تو ہم مانتے ہیں اس طرح سے. یہ جو پیرانارمل انویسٹیگیشن کی فیلڈ ہے, آپ اس میں آئے کیسے, یہ کس طرح کی فیلڈ ہے؟ دیکھیں, یہ سب لوگوں کا یہ سوال ہے, اور یہ کہتے ہیں نا کہ بچپن میں, مجھے تو لگتا ہے اس کی ڈگری بھی ہوائی ہوگی. ویسے ڈگری اس کی بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ڈگری کر کے آتے ہیں. ایکچولی ہمارا ایکسپیرینس اتنا ہو جاتا ہے, لیکن اٹ از ناٹ ایزی. یہ بچپن میں ہارر ڈائجسٹ آپ کو پتہ ہے وہ آتے تھے, تو وہ پڑھنے کا شوق تھا. تو وہاں سے معاملہ سٹارٹ ہوئے جی, ہارر اسٹوری سننا, اس طرح کی باتیں. پھر کچھ فیملیز ہمارے خاندان میں کچھ ایسے لوکیشن تھی جن کے گھر میں چیزیں تھیں, معاملات تھے, تو ان کو ایکسپیرینس کرنا. تو وہاں سے پھر سمجھیں کہ ایک تھا کہ خود دیکھنا چاہیے ایسا کیا ہوتا ہے. تو یہ کوئی 2013-14 کی بات ہے. لوگ تو بچتے ہیں, چھپتے ہیں, ڈرتے ہیں. بس یہ سمجھیں کہ ابھی تک ہم لوگ لگے جو فلموں میں دکھاتے ہیں نا, جس طرف بھوت ہوتا ہے اسی طرف جا رہا ہوتا ہے ایکٹر. تو آپ کا بھی وہی سین لگتا ہے. بس وہی ہو گیا کہ ابھی تب سے یہ کام چل رہا ہے. لیکن اس میں ہمارا واحد شو ہے جو میں پروگرام کر رہا ہوں. ہم فیملیز کے پاس جاتے ہیں, جادو کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ عامر قادری صاحب بھی ہوتے ہیں, روحانی اسکالر ہیں, اور بھی ہیں, پیر داؤد بھی ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, مطلب جن کے اوپر جادو ہے. تو ہمارا مقصد ہے, مطلب ہم لوگ یہ نہیں کہ ایسی لوکیشن پہ جا کے لوگوں کو ڈرانا ہے, لیکن ہمارے پاس ایسا روحانیت کی آنکھ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے. ظاہری بات ہے, اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے. وہ مخلوق ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ مخلوق نہ چاہے. اچھا, وہ چاہے تو آپ کے سامنے کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. اس کے چاہنے سے ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. اچھا, جانور, آدھا انسان, آدھا کوئی مخلوق, اور ایسے ہم نے چیزیں دیکھی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے. لوگوں کو یہ مخلوقات اپنا آپ دکھانا چاہتی ہیں, اور کن کن جانور, کن کن اور مخلوقات کی صورت میں یہ نمودار ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. بے شک. ہم جتنا ڈریں گے, ہم جتنا خوف زدہ ہوں گے, یہ اور زیادہ ہمیں ڈرائے گی, اور اتنا ہی ہمیں حاوی ہوں گے, سامنے آنے کی کوشش کریں گے. اس کا مین چیز ہے کہ آپ ان سے ڈریں نا. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, یا آپ ان کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کر رہے, تو آپ بالکل تحمل مزاجی رکھیں. اور یہ جانور زیادہ چمگادر اور بلی اور ڈاگ, کتے کی شکل میں اچھا سامنے پائے جاتے ہیں. اور ایسی ایسی ہم لوکیشنز پہ گئے ہیں جہاں پہ اندر آنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا, ایک دم بلی آ جاتی ہے, تو وہ آپ کا پیچھا بھی کرتی ہے. پھر کہیں پہ جہاں ویرانیت ہو, ایک پرندہ ہے ٹٹیری جسے کہتے ہیں. یہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی جانور آپ کو فالو کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں, لاہور میں ایک بہت فیمس جگہ ہے, ریلوے ٹریک آفس. اچھا, وہاں پہ ہم لوگ ریکارڈنگ کرنے گئے. وہاں پہ ہم لوگ اندر گئے ہیں, تو جب میں گاڑی سے اترا تو ایک بلی میری گاڑی کے نیچے سے نکلی. میں نے کہا نارمل ایک بلی ہوگی. اچھا, وہ بلی ہمیں اندر تک, استقبال جس کو کہتے ہیں, وہ اندر تک ہمارے ساتھ ساتھ آتی رہی. ہم نے کہا پالتو بلی ہے, پالتو بلی ہے. اچھا, سڈنلی فرام نو ویئر وہ غائب ہو گئی. ہم نے اندر دروازے بند کر لیے سارا, کیونکہ وہ بہت پہلے چلی گئی تھی. دروازہ بند, اندر سارا کچھ, ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ریڈنگز آنے لگ گئیں, موشن سینسر بجنے لگ گئے. اچھا, ہم نے کہا اپنے ہونے کا احساس دلائیے. وہ لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں پہ 5 منٹ کے اندر وہ مخلوق کی چلنے کی آوازیں اور سامنے معاملہ شروع ہو جائیں گے. اچھا, وہ بلی جو ہمیں باہر نظر آتی ہے, وہ دوسرے کمرے سے سامنے آ جاتی ہے چلتے ہوئے. اچھا, وہ تو غائب ہو گئی تھی. تو یہ ایک ٹوٹلی کلیئر پروف تھا کہ وہ انسان, وہ مخلوق تھی, وہ عام بلی نہیں تھی. آپ کس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کسی جانور کے اندر کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے؟ مطلب ایک کامن تو ہمیں نظر آیا ایسا کہ اچانک سے غائب ہونے کے بعد اس کا نمودار ہونا. اس میں ہم ان سے جب سوالات کرتے ہیں کہ کیا تم واقعی جن ہو یا تم عام بلی ہو, وہ تو ایک نارمل چیز ہے. جب ہم نے ایسے ایسے سوال کیے کہ اگر تو آپ واقعی جن ہیں تو یہاں سے موو کر جائیں. وہ بلی پہلے موو نہیں کر رہی ہوتی, بلی اسٹیٹک کھڑی ہے. ایک عام پالتو بلی ہو, اس کے حرکات و سکنات سے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ عام بلی ہے. اچھا, وہ آپ کو دیکھتی رہے گی, آنکھیں نہیں چمکے گی. اگر ہم اس کو کہیں گے اگر تم واقعی جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ, یہ کہنے کے بعد اگر وہ موو کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ ایسے معاملات ہیں اس پہ. پھر ہماری ریڈنگز, EMF میٹرز ہیں ہمارے پاس, موشن سینسرز ہیں. کون سے ایکوپمنٹس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو آپ نے پہلے والا سوال کیا کہ ہر ایک کے پاس تو انسانی آنکھ, روحانی آنکھ نہیں ہوتی.
تو سائنس نے جو باہر کے ممالک میں اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں وہی ہم یوز کر رہے ہیں, جس میں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ڈیٹیکٹر ہے. سائنس کہتی ہے کہ جہاں سے یہ چیز موو کرتی ہے وہاں سے الیکٹریکل چارج چھوڑ جاتی ہے, اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ای ایم ایف میٹر ہے. پھر ہمارے پاس تھرمل موشن سینسرز ہیں, کوئی ہیٹ ڈیٹیکٹرز, کوئی ہیٹ چیز آگے سے موو کرے گی تو یہ الارم کرے گا. اس کے بعد نائٹ ویژن کیمرہ ہے کہ اندھیرے کے اندر سے کوئی کالی چیز کو آپ کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو وہ ہم نے بالکل کی ہے. تو یہ چیزیں بہت جگہ پائی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے اسٹوڈیو میں کوئی چیزیں ہوں, مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مطلب یہ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں موسٹلی. اگر آپ اس کو جب تک کمیونیکیٹ نہ کریں یا وہ چیز آپ کو تنگ نہ کرنا آپ چاہیں. سینس کر سکتے ہیں یہاں پر کسی چیز کو؟ ابھی تک تو ٹھیک ہے, لیکن خاموشی ہے. اور اگر آپ نیگیٹو مائنڈ, اگر رات کو آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کے مائنڈ میں اگر چل رہا ہوگا ایک اورا آپ کے ارد گرد ڈیولپ ہو جائے گا کہ ہاں دیکھیں خاموشی ہے, تو خاموشی تو اسٹوڈیوز میں ہوتی ہے, لیکن بالکل ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ایک اورا بن جاتا ہے. خاموشی ہے, اگر آپ سوچنے لگے کہ یہاں پر اس کو نیگیٹو سوچیں گے تو واقعی کچھ ہو سکتا ہے. مطلب ہلکا سا دروازہ بھی بند ہوگا تو آپ ڈر جائیں گی کہ یہ واقعی کسی جنات نے کچھ ہوا. لیکن اسٹوڈیوز کی اگر آپ بات کریں, میں نجی چینلز میں آپ کا چونکہ چینلز پہ کام رہا ہے, آپ پروگرامز بھی کرتے ہیں اسی ہمارے اپنے چینلز میں رہا ہے. آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے حاضری ہو گئی ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ پرانے 2015-16 کی بات ہے, ایک نجی چینل میں میں کام کر رہا تھا. وہاں پہ اسٹوڈیوز میں ہی مسئلہ تھا. اچھا. وہاں رات کو جو نیوز کاسٹرز تھے انہوں نے مجھے کمپلینٹ کی کہ یار مشارف, ہمیں رات کو وہ اکیلا جو بلیٹن کر رہا ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں مجھے ناک کی آواز آتی ہے, کچھ چیزیں گر جاتی ہیں, کیمرہ خود گر جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں خاموشی میں خالی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ 40 دن جو جگہ بند رہے, آباد نہ ہو, جگہ آباد نہ ہو, وہ وہاں پہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا کمرہ ہے جو آپ نہیں جاتے وہاں پہ جایا کریں. وہاں پہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ آپ کے گھروں میں جس طرح اسٹورز بند پڑے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسا کمرہ یا ایسا ڈرائنگ روم ہوتا ہے جہاں صرف جب کسی خاص مہمان نے آنا ہے تو آپ اس کو کھولتے ہیں, تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں مطلب ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا معاملات ہیں. اچھا, آپ نے ڈیٹیکٹ کرنے والے اکوپمنٹس کے بارے میں تو بتایا, لیکن ان کو کیپچر کرنے کے لیے کہ جن بھوتوں کی تصویریں آ جائیں باقاعدہ طور پہ, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ پکچر میں آ گیا, از دیٹ پاسبل؟ میں نے وہی آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر وہ چاہے, ٹھیک ہے, نائٹ ویژن پہ وہ چیزیں کیپچر ویڈیو کی صورت میں ہو جاتی ہیں. اچھا. بلیک سائے, کوئی ایسی چیز, یا یہ چیز کامن ہے کہ دروازہ کھل گیا, چیزیں ٹوٹ گئیں, گر گیا. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ چیز چاہے تو ہمارے اکوپمنٹس کو بھی بیٹریز کو ختم کر دیتی ہے. اچھا. ایک ہماری گاڑی خود سٹارٹ ہو گئی تھی, ایسے واقعات ہوئے تھے, چیزوں کو وہ سٹارٹ ہو کے وہ گاڑی چلنے لگ گئی, گاڑی چلنے لگ گئی, ہاں خود چلنے لگی. مطلب یہ بیدیاں روڈ کا ایک واقعہ ہے, فارم ہاؤس کا. تو ہم چابی میرے پاس تھی. اچھا. تو گاڑی کا میں دیکھتا ہوں وہ گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے, خود لائٹس آن ہوتی ہیں اور گاڑی موو کر رہی ہے. تو یہ بہت سے واقعات ہیں ایسے. اور ایک مخلوق میں نے دیکھی, رائیون روڈ پہ ایک گودام ہے, وہ اب توڑ دیا گیا ہے. وہاں پہ میں نے دیکھا ایک اتنی سی کوئی کرالنگ کرتی ہوئی کوئی مخلوق, جیسے کوئی بوڑھی عورت تھی. اچھا. بوڑھی عورت ہے لیکن وہ کرال کر رہی ہے جانور کی طرح, اور وہ کرتے کرتے آدھا انسان ہے وہ, اچھا, آدھا مخلوق ہے. مطلب اس کے پیچھے دم سی نکلی ہوئی ہے, اور ایک خاتون ہے کالے کپڑوں میں, اور اس کا کوب سا نکلا ہوا ہے, اور وہ موو کر رہی ہے. اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار کے اندر چلی گئی, دیوار کے اندر چلی گئی. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. ہمیں مطلب ہم جب واپس آتے ہیں. اچھا, تو یہ جو کہتے ہیں کہ چڑیلوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں, جی, یہ بات حقیقت ہے؟ آپ نے دیکھی ہے کوئی؟ دیکھیں, میں نے ایسی چڑیل نہیں دیکھی کہ جس کے پاؤں ٹیڑھے ہوں, لیکن ایسے میں نے انسان دیکھے ہیں. اچھا, انسان دیکھے ہیں جو, دیکھیں یہ مخلوق کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتی ہے آپ کے لیے علامات. ہاں, سنا ہے کہ اپنا کوئی نشان چھوڑ جاتے ہیں. یہ نہ تو یہ پورا انسان بن سکتے ہیں, نہ یہ, اگر انہوں نے اپنے انسانی روپ میں آنا ہے نا, یہ پورا انسان کی شکل میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. کوئی کان لمبا ہوگا, کوئی ناک خراب ہوگا, کوئی آنکھیں وہ جھمکے گا نہیں, ایون جانور کی صورت میں بھی, جانور کی شکل میں, ٹھیک ہے. اور پاؤں
ٹیڑھے میں نے نہیں دیکھے, لیکن ایک میں نے شخص ضرور دیکھا تھا جو کہ مجھے انسان نہیں لگا, کیونکہ وہ اتنا ہائٹڈ تھا. اچھا, لمبی ہائٹ تھی. کہاں دیکھا وہ ایک واقعات ہیں, وہ مسلمان جنات وہاں پہ تھے, ایک مسجد ہے. اچھا, وہاں پہ یہ شیخوپورہ کا واقعہ. اچھا, وہاں پہ مشہور تھا وہ. ایکچولی ہم لوگ آن ایئر نہیں کر سکے چیز کو. وہاں پہ جو ہمیں جنہوں نے بلایا تھا قاری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس مسلمان جنات آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اچھا, تو ہم رات کو وہاں رکے ہیں, اور رات کے ٹائم ایک شخص اندر آیا اور اندر آ کے قرآن پڑھنے لگ گیا. وہ مسجد کے اندر رات کا ٹائم, سب کو دکھ رہا تھا, وہ سب کو دکھ رہا تھا. اچھا, جب ہم نے اس سے بات کی ہے, اس نے اٹھا ہے, وہ قرآن پاک کو رکھا ہے, اور وہ 6 فیٹ سے بھی بہت اوپر تھا. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس نے آنکھیں نہیں جھمکی, اور اس نے ہم سے بات بھی نہیں کی. ایک عام شخص جواب دیتا ہے, مسجد ہے, مسجد میں کوئی ایسی اللہ معاف کرے غلط حرکت تو نہیں وہ کرنے آیا. تو وہ سفید لباس میں تھا, داڑھی تھی اس کی سفید. اچھا, رنگ بھی سفید تھا اس کا. پھر وہ قاری صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان جن تھے. اچھا, ہاں, یہ اس شکل میں آتے ہیں. پھر جنات ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, مٹھائی والی دکانوں پہ جنات جاتے ہیں, اور ان کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے میٹھا. ان کو بہت پسند ہے. ہڈیاں, ہڈی کہتے ہیں کہ آپ گھر میں اکثر ہم لوگ وہ بلیوں کو ڈال دیتے ہیں نا باہر, یا کوئی ہڈی باہر رکھ دیتے ہیں. ہم نے کھانا کھایا ہے تو ہم ٹوکری میں نہیں ڈالیں گے, وہ ہم باہر پھینک دیں گے. جی, یہ ان کی خوراک ہیں ہڈیاں. ہم ان کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں گھروں میں. پھر مٹھائی کی دکانوں میں ایسے ہم نے بہت دیکھے, مٹھائی غائب ہو جاتی ہے, اندرون لاہور میں غائب ہو جاتی ہے. پھر لینے بھی آتے ہیں, دینی پڑتی ہے ان کو حلوائیوں کو. ایگزیکٹلی. ایک اندرون لاہور میں ایک واقعہ تھا, مجھے کسی بندے نے بتایا. وہ کہتا ہے یار میری کسی سے مٹھائی والی دکان سے بات ہوئی ہے. وہ کہتا ہے رات کا جب ہم کلوزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم کوئی بندہ آتا ہے, اور وہ ہمیں بس اشاروں میں کہتا ہے یہ سارا پیک کر دو. اور کہتا ہے کہ وہ اتنا پیک کرواتے ہیں کہ عام انسان نہیں وہ سمجھ سکتا. ایک عام انسان وداؤٹ رات کا کوئی شادی کا ٹائم ہو نا, بندہ سوچے کہ شادی کے لیے لے کے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی مٹھائی پیک کروا کے وہ بھی بولتا بھی نہیں کچھ, وہ بس اشاروں میں کر کے بس تھوڑی سی بات اگر ہوئی کتنا ہو گیا جی پیسے, یہ کر کے. تو اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں. پیسے دیتے ہیں, پھر وہ پیسے دیتے ہیں. ہاں, یہ ہے, پیسے دے کے جاتے ہیں. اچھا, جادو کے اگر آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جادو کی کیا کیا علامتیں ہو سکتی ہیں, کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں. اچھا, میں نے سنا ہے کہ جنات کو بھی اور ایسی مخلوقات کو بھی جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جی بالکل, یہ ہمارے ہاں ایک کنسیپشن غلط ہے. بہت ریئر کیسز ہے کہ جس میں ایک گھر ہانٹیڈ ہو, آپ نے آصف زدہ گھر خرید لیا ہے, وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے. آپ 20 سال سے گھر میں رہ رہی ہیں, اور اچانک سے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی ہیں, خون کی چھینٹیں نظر آنے لگی ہیں گھر کے اندر, کپڑے کٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کو صرف چیزیں نظر آ رہی ہیں, آپ کے جسم پہ نیل پڑ رہے ہیں, باقی گھر والوں کو کچھ نہیں ہو رہا. تو دین آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو شروع ہو گیا. اچھا, پھر جادو میں جنات کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس کو جا کے تنگ کرو, اس کا جینا حرام کر دو, اس کو جا کے نظر آؤ, خوابوں میں نظر آؤ. جنات کو مسلط کیا جاتا ہے, 100% کیا جاتا ہے. 90% ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ جادو کے کیسز آتے ہیں. کیا جنات از خود بھی جادو کرتے ہیں انسانوں پر؟ نہیں, اس سینس میں آپ نہیں کہہ سکتے. جو کروانے والا ہوتا ہے, جو عالم ہوتا ہے, وہ اس کی ڈیوٹی لگتی ہے. عالم نہیں, اس کو عامل کہیں تو عامل بہتر کر لیں, عامل کہہ سکتے ہیں. لیکن عامل جو جادو کرتے ہیں وہ بیسیکلی عامل ہی ہوتے ہیں, ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو عامل حضرات ہیں وہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جنات کی کہ ادھر جاؤ اور اس کو یہ کرو وہ کرو. آج کل بہت سے لوگوں میں یہ کشمکش رہتی ہے کہ آیا مجھے میڈیکل ایشو ہے یا کیا ہے, سائیکولوجیکل ایشو ہے. ہاں, کیا ایشو؟ یہ بڑا اس میں ہمارے پاس جو روحانی اسکالرز ہیں, عامر قادری صاحب ہیں, وہ ہاتھ پہ ایک باکس بناتے ہیں. اگر کسی پہ جنات نے مطلب جادو کیا ہے تو اس کی شبی بنی آ جاتی ہے. اچھا, وہ شبی میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آیا میری پھپھو نے فار ایگزامپل جادو کروایا ہے, اس بندے کا پتہ لگ جاتا ہے. جی بالکل, ایگزیکٹلی. یہی ہم کام کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں بلاتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہے.
مطلب آپ امیجن کریں, اس طرح تو خاندانوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی, فساد ہو جائیں گے. وہ تو ویسے ہی بدنام, ہم پبلکلی نہیں بتاتے, پھوپھو بیچاری بدنام ہو جاتی ہیں, خالہ بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اٹ ڈپینڈس کہ یہ تو پھر انسانوں کی پھوپھیاں ہیں, جنات کی پھوپھیاں پتہ نہیں کیسی ہیں. وہ یہی بات ہے. تو یہ ہے کہ دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ لڑیں. آپ, ہم پبلکلی نہیں کہتے کہ آپ نام لیں ان کا, آپ کے لیے ہو جاتا ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا بچیں. سب سے ضروری میں آپ سے یہاں پہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو میں کہنا چاہوں گا, ہم لوگ اپنے گھروں میں نظر نہیں رکھتے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کام والیوں پہ, کام والی نے ایک فیملی پہ جادو کروا دیا, آپ امیجن کریں. اچھا, ہاں, اس کا کیا مفاد ہوگا؟ بس وہ پیسہ نکلوانا, یہ بھی ہوتا ہے. پھر گھروں میں تعویذات نکلتے ہیں. ہم لوگ صفائیاں نہیں کراتے اکثر لوگ, وہ جب صفائی ہوتی ہے کارپیٹ کے نیچے اتنے تعویذ نکلتے ہیں. گھر کے ارد گرد کا ماحول صاف نہیں رکھتے ہم لوگ, کوڑا پڑا ہوتا ہے, تو وہاں پھر چیزیں خود ہی آ جاتی ہیں ان کو. تو اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں رات کو بال کھولے رکھتی ہیں, پرفیوم لگاتی ہیں, تیار ہوتی ہیں, ان پر بھی جنات عاشق ہوتے ہیں. بالکل صحیح, یہ مت ہے یا حقیقت ہے؟ اس میں میرے سامنے میرے ہی فیملی میں یہ کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے. یہ 2 بجے سے لے کے جو 3-4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس کو ڈیولز ٹائم کہتے ہیں. یہ سب سے خطرناک ٹائم ہوتا ہے, یہ ان کے ایکٹیو ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ شادی تھی ایک, مہندی سے لوگ واپس آئے رات کا ٹائم, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ راول پنڈی کی بات ہے. اچھا, چھتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ پرانی بات میں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے بال کھولے ہوئے لڑکیوں نے سارے. اب جو چھت ہے اس کے اوپر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم 2-3 بجے کا ہوتا ہے نا, اس دوران جنات موو کرتے ہیں اپنے ٹھکانوں سے یا جاتے ہیں واپس. یا اچھا ہوا کہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے, پرفیوم بھی لگا ہوا تھا, فرام نو ویئر ان کے اندر ایک دم حاضری ہو جاتی ہے. شادی ہو رہی تھی, اوپر سب لوگ ہلا گلا کر رہے ہیں, سب لوگ گپ شپ کر رہے ہیں, سردیوں کی رات تھی, اس کے اندر حاضری ہوتی ہے. اور وہ میں نے اپنے آئی وٹنس میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں ٹیڑھے ہو گئے. یہ ویسے سوری آپ بات کٹ رہی ہے, لیکن یہ دیکھا ہے کہ یہ خواتین میں ہی ایسا ہوتا ہے, مردوں میں نہیں حاضری ہوتی. کیا یہ جنات کی بھی اٹینشن سیکھ کر رہی ہے؟ نہیں, یہ ہوتی ہیں. دیکھیں, حاضری کا جو لفظ ہے نا, ہمارے ہاں ایک کنسیپشن ہے کہ جی وہ جب بھی حاضری ہونی ہے تو وہ اس نے آواز چینج کرنی ہے, پاؤں ٹیڑھے ہو جانے ہیں. وہ بہت ریئر کیسز میں ہے, ضروری نہیں ہے. حاضری نارمل حاضری بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حاضری نے چیز نے بتانا ہے کہ میں آئی ہوں, وہ جتنی بھی اسٹرانگ ہوگی اتنی بتائے گی. تو وہ جب ان پہ حاضری ہوئی تو وہ بال کھلے تھے ان کے. بال لڑکیوں کو کہا گیا کہ بال نہ کھلیں, گے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو کے آپ کے ساتھ موو کر جاتے ہیں. پھر ایک چیز آج کل بہت ہو رہی ہے, شیطان کی پوجا. الومناٹیز گروپس بھی کافی ایکٹیو ہیں, اور لاہور میں اٹیمپٹ بھی ہو رہی ہیں چیزیں ایسی. اچھا, ایسے معاملات ہو رہے ہیں. جادو بھی ہوتا ہے ایک, ان کا بھی ایک گروپ معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم جس جگہ بھی جاتے ہیں نا, نئی چیزیں ہم تحقیق کرتے ہیں. یہ ذکر کیا نا شیطان کی پوجا کا, یا خود ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا انسان کا, ظاہر سی بات ہے پھر یہ سارے معاملات تو ہوں گے. اچھا, خواتین کی یہ بات ہوئی حاضری والی, تو سائیکالوجی اس کو نہیں مانتی. وہ کہتی ہے یہ حاضری واضری کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ انسان کی اپنی ہی پرسنالٹی ہوتی ہے, اسپلٹ پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں, کہ آواز کا بدل جانا, چینج کر لینا. اور وہ انسان جس کو کوئی انسیکیورٹی ڈیولپ ہو گئی ہے, وہ ذہنی طور پر بہتر فیل نہیں کر رہا, تو وہ اس طرح کی چینجز کر کے اپنی پرسنالٹی کو اسپلٹ کرتا ہے, اور پھر یہ اس میں تبدیلی آتی ہے. دیکھیں, بات یہی ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ. بہت کیسز ایسے ہوتے ہیں جن پہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا, آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں. ہم, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے, ہم لوگ ایسی فیملیز کے گھر میں جاتے ہیں. آج کل ہوتا یہ ہے کہ بیچارے ماں باپ جو بزرگ ہو جاتے ہیں, اب ان کی بیٹیاں فار ایگزامپل کسی کا رشتہ انہوں نے کرنا ہے کسی جگہ پہ, اور وہ لڑکی نہیں چاہتی میں وہاں پہ, کامن ہے, وہ اپنے پہ حاضری کرا لیتی ہے جھوٹی. آپ نے جو بات کی نا کہ یہ وہ ڈاکٹر حضرات نہیں مانتے, دیکھیں جادو سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جادو سے ڈینائی نہیں کر سکتے, جنات سے ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل. وہ جب آتے ہیں تو ہوتے بھی ہیں چیزیں, وہ حاضری بھی ہوتی ہے, ہاتھ ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کیس بتایا ہے, جب بہت طریقے سے کیا جائے وہ لگ جاتا ہے کہ یہ خود سے کر رہی ہے عورت, ٹھیک ہے. ہم نے ایسے کیسز دیکھے جس پہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ پھر اینڈ پہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کی شادی کہیں اور ہونی تھی, وہ خود سے کر رہی ہے, ضد ہوتا ہے. ایسے میں نے لڑکے بھی دیکھے ہیں, لڑکی تو دور کی بات, لڑکوں کا یہ حال ہو چکا ہے. یاد ہے آپ کو ایسا لڑکا ہے, یہ میں نے پروگرام کیا تھا, وہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اس پہ جنات نہیں ہو سکتے. اچھا,
اتنا کمال کی ایکٹنگ کہ میں حیران ہو گیا. جنات بھی آسکر دینے کا سوچ رہے ہیں. آسکر کی بات ہے کہ مطلب چیزیں توڑنا, گھر میں چیخو پکار, اتنی زور سے چلانا. جب اس پہ بات آتی تھی کہ جی ہم تمہیں چیک کہیں کرانا چاہتے ہیں, اور الٹا سیدھا ہو جاتا, اور الٹا ہوتا تھا, اور وہ کہتا تھا نہیں نہیں میں نے نہیں چیک کرانا. ٹھیک ہے, جب کوئی سے کہیں جی آپ کو دوائی پلانی ہے فار ایگزامپل, یا ڈاکٹر پاس لے کے جانا, اس ٹائم ٹھیک ہو جانا. اچھا, تو یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بندہ ڈرامہ کر رہا ہے. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے کچھ ایسا کبھی فیل کیا ہو اپنی شو یا پروگرام کے دوران جی کہ وہ چیزیں آپ پر اٹیک کرنے لگی ہیں, یا کچھ مخلوقات جو آپ کو ایسا فیل کروانا چاہ رہی ہیں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنے کا؟ ایسا ہے کہ بہت سے ایسے مومنٹس آئی ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یار اب بس اب کل سے شو نہیں کرنا. لیکن ایک فیلڈ ہے جس میں ہم لگے ہوتے ہیں, لوگوں کی محبت بھی ہوتی ہے, پیار بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو بار بار کر رہے ہوتے ہیں بگ اپ. میری تو طبیعت یقین مانے. اچھا, ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کامنلی کہ جب آپ ایسی جگہوں سے آ جاتے ہیں تو کیا آپ کو نیند آ جاتی ہے کہ آپ ہم تھکے اتنا ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ابھی بھی ہم اعصاب شکن کام ہے یہ, بالکل بہت مشکل کام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے. آپ رات کے ٹائم قبرستان میں جا کے کوئی بندہ ہم دکھائے 40 منٹ گھنٹے کے لیے قبروں کے اندر سے گزرنا بہت مشکل کام ہے. ہمارے کندھے بھاری رہتے ہیں, ہم اپنی طرف سے ساری روحانیت ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے, ٹیمز اٹیچڈ ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو آؤٹ پٹ ملتا ہے اس کا نیگیٹو. آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو بند کمرے ہوتے ہیں, وہ جب آپ کھولتے ہیں تو ایک اس کا بھی ایک سفوکیشن آپ کو اتنی زیادہ ملتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں گند بھی ہوتا ہے, بالکل اسمیل بھی ہوتی ہے. پھر ایسی فیملیز کے پاس بھی جاتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا میری شرٹ پوری وہ پھاڑ دی گئی تھی. تو یہ ایک ایسا اٹیمپٹ ہوتا ہے جو آپ کو آپ ریڈی بھی نہیں ہوتے. اچھا, آپ کو سب سے خوفناک بات یہ ہوتی ہے, میں اپنا آپ کو انر ایک فیلنگ بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جنات ہیں اور ادھر جانا وہ پہلے آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے. بالکل. پھر آپ امیجن کریں کمرہ ہے اور میں اگر فرنٹ پہ ہوں, کیمرہ مینس پیچھے ہیں اور میرے پاس نائٹ ویژن کیمرہ, اور میں نہیں جانا ہے. اور ایک ٹینشن ہی ہوتی ہے جب آپ کمرے میں جانے لگے ہیں تو آگے پتہ نہیں کیا کوئی کھڑا نہ ہو یا کوئی چیز نہ ہو. پھر ایسے تو ہم نے ایسی چیزیں میں نے دیکھی, کوئی ایسی جگہ تھیں جہاں پہ اچھا ایسی لوکیشنز کو نا ڈاکو وغیرہ بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں پناہ گاہ. اچھا, کیونکہ خالی ہوتی ہیں, خوفناک انسان ہے, ٹینجیبل قسم کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ بھی میں نے دیکھا, وہ بھی ہو جاتا ہے. ایک دم ڈاکو تھے وہ بھاگے ہمیں دیکھ کے, وہ ایک علیحدہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں نہ کچھ ہو جائے, ٹیم کو کچھ نہ ہو جائے. پھر ہم لوگ ایسے جنگل میں گئے ہیں, لاہور میں واقع ایک جنگل ہے, اچھا اتنا بڑا نہیں ہے, وہاں پہ ہم گئے ہیں تو ہمیں ایسی ایسی وہاں چیزیں ملتی ہیں, ایسے ایسے جانور ہم نے دیکھتے ہیں جو نہ تو کوئی ڈاگ لگتا ہے وہ, نہ کچھ اور لگتا ہے. اچھا, پھر وہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں دیکھنے والوں کو تو پتہ ہے جب سے وہ فالو ہمیں کر رہے ہیں, میں لاہور قلعے کی, شاہی قلعے کی بیسمنٹس میں بھی گیا ہوں جہاں پہ عام انسان کو جانا منع ہے. اچھا, جس کو کالا برج کہتے ہیں. اچھا, جو کہتے ہیں نا دلی کو راستہ نکلتا ہے, وہ بھی میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے. اچھا, وہاں پہ شمع چلا کر آپ کو نیچے جانا پڑتا ہے, وہاں پہ اتنی چمگادڑیں ہوتی ہیں, اور وہاں پہ سب سے جو خوفناک بات ہے وہ ایک مطلب بیسمنٹ ہے, وہاں ایک ہی دروازہ ہے. اچھا, اس دروازے کے جب آپ نیچے جاتی ہیں تو سامنے ایک آگے دیوار تھی جو آگے راستہ نکلتا تھا, وہ بند کر دیا گیا. اس دیوار کے رائٹ پہ ایک جگہ جا رہی ہے, ایک لیفٹ پہ جا رہی ہے. اچھا اچھا, آپ پہلے سوچیں گے میں لیفٹ جاؤں گا تو کدھر نکلوں گا, واپس کیسے آؤں گا. یقین کریں نیچے جاتے جاتے ایک لیفٹ ایک رائٹ, ایک لیفٹ ایک رائٹ. ہم نے بیک اپ رکھا تھا, ہمیں اوپر بندہ تھا, سگنل بالکل نہیں آتے. وہاں پہ نیچے گیا ہوں تو اینڈ پہ ایک کنواں آتا ہے وہاں پہ. اچھا, اس کنویں پہ بھی معاملات تھے, اس بیسمنٹ میں بھی معاملات تھے. آپ کو تھرو آؤٹ ایکٹیویٹی فیل ہوتی تھی. مطلب یہ جگہ جہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی وہاں پہ ایک آپ کو منحوسیت فیل ہوگی, سناٹا اس کی در و دیوار سے. اور مطلب وہی بات ہے کہ وہاں پہ آپ کہہ دیں گی یار دیر از سم تھنگ. اور ایسے علاقوں میں نے آپ کو بتایا جو قبرستان میں آپ جاتے ہیں, جی جی جی, تو جو گورکند حضرات ہوتے ہیں
ان کی شخصیت بھی ایسے میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی بہت کہانیاں ہوتی ہیں. جی جی جی. وہ وہاں پر رہتے ہیں تو وہ فیل بھی کرتے ہیں وہاں پر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو. کبھی کسی گورکن صاحب سے بالکل آپ کا بہت اچھا سوال ہے یہ. میانی صاحب قبرستان مانا جانا قبرستان ایشیا کا بڑا کافی سب سے بڑا. وہاں پہ ہم لوگ 3 سے 4 بار گئے. وہاں پہ ایک جنوں والی سرکار ایریا ہے. اچھا. وہاں پہ ایک ایریا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آمد ہوتی ہیں جنوں والی سرکار کی. ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ, بہت فیمس ہے, سب دیکھنے والوں کو پتا ہوگا جنوں والی سرکار کا. وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک مطلب وے آف عامل ٹائپ ایک بندہ ہمیں نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ تسی کی کرن آئے ہو تھے, کون ہو تم؟ میں نے بتایا اس کو سارا. اچھا میرے بات کرنے میں اس سے کہا جی آپ کو پتہ نہیں یہاں جنات سوئے ہوئے ہیں. اچھا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہتے میں یہاں کا رکھوالا ہوں. تو میں نے کہا آپ رکھوالے ہیں کیا؟ اچھا میرا اتنی دیر سے یہاں سے کوئی چیز گرتی ہے تو میرا یہ دیکھنا تھا, ٹھیک ہے, میرا یہ دیکھ کے واپس مڑنا, وہ بندہ غائب. مطلب 5 سیکنڈ میں نہیں ہوں گے, یقین کریں. وہ اس کے بعد ہمیں گورکن ملا وہاں پہ میانی صاحب کا, جو وہاں کے سیکیورٹی ہیڈ ہیں. اس کے بعد آپ گھبرا نہیں گئے کہ نیچے جن سوئے ہوئے ہیں بندہ غائب ہو گیا؟ وہی بتا رہا ہوں آپ کو. میانی صاحب کے جو سیکیورٹی ہیڈ ہیں وہ ہمارے بڑے اچھے, ان سے اسلام دعا ہے. انہوں نے ہمیں واقعات بتائے تو ہم وہاں گئے. ان کو بکری نظر آتی تھی, وہ ان کا پیچھا کرتی تھی. اچھا. جانور کی شکل میں, اور بکری سے وہ کتا بن جاتی تھی. اچھا. اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ غائب والی ایلیمنٹ ان کے لیے بہت منٹ میں ہے. گورکن کہتا تھا کہ جب ہم قبریں کھودتے ہیں تو اکثر اچھا جادو کے لیے انسان کی ہڈی بھی یوز کی جاتی ہے, الو کا خون بھی یوز کیا جاتا ہے, اور قبریں کھود کے وہاں سے معاملات بھی کیے جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جب ہم لوگ قبریں کھودتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں قبریں کھدی ہوئی نظر آتی ہیں, ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایون کہ بڑی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی, یعنی وہ جنوں کے تھرو کروایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم ایک قبرستان میں گئے تھے, ہمارے ساتھ پیر داؤد تھے. ہمیں ایک کمپلینٹ ملی لاہور میں, ایک ایسا قبرستان ہے جہاں پہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ دفن کیے جاتے ہیں ان کے وہ بنا کر, میں نام بھول گیا ہوں میں ایگزیکٹ اس کو, پتلے بنا کر جادو میں سوئیاں لگا کر فلانے بندے کی وہ کر دیے جاتے ہیں. اچھا ہم وہاں پہ گئے, آپ امیجن کریں, نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, کہ مطلب ہر کوئی 10ویں قبر کے بعد کوئی پتلا نکلتا تھا. اچھا. کوئی انڈے نکلتے تھے, انڈے کے اوپر نا وہ عمل کیا ہوا ہے, سوئیاں لگی ہوئی ہیں. نیمبو ملے, نیمبو پہ عمل کیا گیا, نیمبو کا عمل ہے, انڈے کا عمل ہے. مطلب بہت طریقے ہیں. اور آپ کو بات بتاؤں, آپ کی فیس بک فوٹو یا واٹس ایپ فوٹو پہ بھی آپ پہ جادو ہو سکتا ہے, آپ پہ نام پہ ہو سکتا ہے. آپ جس نے جادو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا, وہ رکے گا نہیں. اچھا. ایسا قرآن میں بالکل حل ہیں, لیکن وہ وقتی طور پہ آپ معاملات کر لیتے ہیں. آپ کی تصویر پہ جادو ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا آپ کو. ہاں, جس نے آپ پہ وار کرنا ہے وہ آپ کی فوٹو پہ بھی جادو کر سکتا ہے. رہی بات قبرستانوں کی, قبرستان میں جانے سے خود تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اور جو دفن ہوا ہے وہ کیا معاملہ چل رہے ہوں گے. نو ڈاؤٹ قبرستانوں میں بہت ساری مخلوقات ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتے. ان کے معاملات بھی تو یہ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو میں کوشش کرتا ہوں ہم وہاں پہ نہ جائیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قبرستان میں جنات نہیں ہوتے ہیں. جنات کے علاوہ بھی مخلوق ہوتی ہیں, اور وہاں پہ اور یہ چیزیں آگ سے بنی ہیں. ہم میانی صاحب میں جب گئے تو ایک احاطہ بنا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک دم آگ لگ گئی. اچھا. ہاں, تو یہ انڈیکیشن دیتی ہیں. آگ تو ان کا فیوریٹ, مطلب آگ سے بنی ہے چیز. تو انہوں نے اگر بتانا ہے کہ ہم غصہ کر رہے ہیں یا ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ یہاں سے آپ نکل جائیں, تو آگ چلا دیتے ہیں. وہ کٹس لگ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے. ایک گھر ہے نیازی ایٹی کے پاس لاہور میں, ان کی مجھے کال آئی. وہ کہتے ہیں یار ہم نیچے ہوتے ہیں اوپر آگ لگ جاتی ہے, اوپر ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں, ہمارے آنکھوں کے سامنے آگ لگ جاتی ہے. اچھا, بغیر کسی سورس کے. ہاں, مطلب ایسی چیزیں, ایسے چھپے ہوئے راز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سی تحقیق ہم جو کر رہے ہیں اس میں بڑی چیزیں دیکھنے والی ہیں. پاکستان میں ایکچولی اس کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا جی, اس کانٹینٹ کو, لیکن یہ بہت وسیع کانٹینٹ ہے. بالکل. اور یہ کانٹینٹ ایک ایسا ہے, میں چاہوں گا کہ بالکل اس پر بات ہونی چاہیے, اور جتنا تفصیل سے ڈسکس کریں گے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہم اس کو مذاق بہت سمجھتے ہیں لوگ, سمجھتے ہیں فراڈ. ہاں, فراڈ پایا جاتا ہے,
ہماری مارکیٹ ایسی ہو چکی ہے, لوگوں نے بہت فراڈ کر دیا ہے, غلط لوگوں کو نا, جو عالم شالم عامل شامل جو بیٹھے ہوئے ہیں. شام کے اوقات میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ درختوں کے قریب سے یا نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے. بالکل, اس میں منع کیا گیا ہے. حقیقت ہے, کیا یہ مخلوقات درختوں پر بھی بسیرا کرتی ہیں؟ بورڈ کے درخت, پیپل کے درخت, وہی بات ہے کہ آپ نے ایسی جگہوں پہ کوئی اٹیمپٹ نہیں کرنی, حجت کی, واش روم, اینی تھنگ لوگ کر دیتے ہیں. یا شام کے ٹائم پرفیوم لگا کے آپ درخت کے نیچے نہ بیٹھیں, ایسے بھی ہم نے بہت کیسز دیکھے. لیکن کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے, ان کے گھر کے رستے میں ہوتے ہیں, ہاں وہ ہوتا ہے, لیکن آپ وہ ٹائم دیکھیں تو آیت الکرسی پڑھ کے, آیت الکرسی چاروں کل پڑھے, بالکل چاروں کل آیت الکرسی, یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. کوشش کیا کریں ایون کہ ہم بھی جب ایسی لوکیشن سے آتے ہیں تو ہم اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں شوز پہلے اتار لیں, اندر نہ انٹر ہونے دیں, اور اپنے کوشش کریں کہ ڈیلی اللہ کا ذکر جاری رکھیں, اپنے گھر کو صاف رکھیں, خاص طور پہ یہ چیزیں, اور کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس پہ دیکھیں, اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اچھا بچے اکثر ہم نے دیکھا ہے جو بالکل چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں, کمرے میں اگر اکیلے ہوں تو دیواروں سے باتیں کرنے لگتے ہیں, ہنسنے بھی لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے شاید پتہ نہیں اپنے کچھ خیالات میں ہوگا, لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا. وہ ایسی مخلوقات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سینس کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو نظر آتی ہیں یہ مخلوقات, کس طرح سے نظر آتی ہیں؟ ان کو زیادہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جن پہ وہ چیزیں مخلوق جو ہیں وہ ان سے اٹریکٹ کرتی ہیں. اچھا. اور بچہ کہتا ہے کہ مدر کو کہ امی وہ دیکھیں وہ چیز نظر آ رہی ہے. تو یہ بچوں کو کیونکہ اتنا انسانی آنکھ سمجھے کہ جس طرح بات وہی آ جاتی ہے نا روحانی آنکھ, بچوں کے وہ بیچارے معصوم ہوتے ہیں, تو یہ چیز ان کو پھر آتی ہے اور ڈراتی ہے, خوف زدہ ہوتی ہے. پھر ایسے بہت سے کیسز ہیں جو مطلب یہ ہم باتیں اگر اس پہ کریں بہت ٹاپکس ہیں. جادو کر دیا جاتا ہے, آپ فار ایگزامپل کسی کا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے, اس پہ جادو کر دیا جاتا ہے, وہ بچہ نہیں ہو پاتا. ایسی ایسی چیزیں ہیں, مطلب حسد ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, اور ایسی معاملات بہت زیادہ. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا چلوں, لوگ یہ سوال بہت کرتے ہیں کہ کیا واقعی لاہور میں اتنی لوکیشنز ہیں جو ہانٹیڈ ہیں؟ بالکل ہیں, پائی جاتی ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا کہاں کہاں جانا ہوا, کون سی آپ کو واقعی لگا کہ یہ ہانٹیڈ ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, جو نئے ایریاز بن رہے ہیں نا, نئی سوسائٹیز, وہاں پہ زیادہ اب کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ وہی میں نے بات بتائی ہے کہ ہم نہیں دیکھتے جب سوسائٹی کٹنگ کرتے ہیں کہ نیچے کیا تھا. وہ پہلے ہانٹیڈ ہوتی ہے. کوئی ایک گھر تھا لاہور میں سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, وہاں پہ ہم گئے ہیں فنش گھر. اچھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گھر بنایا گیا تو نیچے شمشان گھاٹ تھا, ہندوؤں کی جلانے کی جگہ. اچھا. ٹھیک ہے, اور یہ رائیونڈ ایریا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جیسے ہم نے گھر بنایا, 2 کنال کا گھر, ایک مہنگی پراپرٹی, کرائے کا گھر آپ چھوڑ دیں گے, اپنا گھر جب بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے. تو وہاں پہ چیزیں تھیں, وہاں پہ ان چیزوں نے پھر باتیں کی ان سے آ کے کہ بھائی ہماری جگہ تھی, تم کیوں رہ رہے ہو ادھر آ کے, تم نے انٹرفیئرنس کی ہے. تو وہ پھر بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح جائیں گے. پریکاشنز ہیں نا کہ پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی جگہ ہانٹیڈ نہ ہو, یا ہم کسی کو ڈسٹرب نہ کر رہے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات ہیں. لیکن اگر پھر ایسوں سے کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, آپ ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں, پھر وہ ریئیکٹ کرتی ہیں, کاؤنٹر ہوتا ہے, تو حل کیا ہے؟ حل روحانی کوئی بندہ آپ کو چاہیے, روحانی ٹیم ایسی چاہیے جو واقعی ان چیزوں کو وہاں نکال سکے. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے پاس, بہت سارا فراڈ بھی ہے نا اس سلسلے. یہی بات ہے, لیکن جن کے پاس اصل لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں, جس طرح ہم لوگوں کے پاس لوگ رابطہ کرتے ہیں. تو بعضوں کا جس طرح سے ہمیں وہ دکانیں تو سب نے بنائی ہوئی ہیں, نظر نہیں آ رہے ہوتے, اس طرح سے ہمیں روحانیت بھی نظر نہیں آ رہی. ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس لیے ہم لوگ ان فیلڈ کام کر رہے ہیں تاکہ کوئی لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. اسی لیے ہم لوگوں کے کام بھی آتے ہیں اور یہ چیزیں بھی کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں خاص طور پہ خود دیکھوں, میرا ہر پروگرام ڈفرینٹ لوکیشنس پہ ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہوتا ہے, نہ کہ میں ایک ہی جگہ جائے جاؤں. لوگ کہتے ہیں یہ آپ ہانٹیڈ لوکیشن. پاکستان میں سب سے زیادہ ہانٹیڈ جو جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ پاکستان میں لاہور میں اگر میں پہلے بات کروں, لاہور میں ریلوے ٹریک آفس ون آف دا موسٹ ہانٹیڈ لوکیشن. اچھا. اس کے بعد کچھ ریونڈ ایریاز ہیں وہاں کافی زیادہ ہیں. گڑی شاہ کا ایریا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, بہت پرانے علاقے ہیں. اندرون لاہور ہے. اس کے علاوہ نیو سوسائٹیز ہیں یہ اس ایریاز میں, رائیونڈ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو کافی یہ معاملات ادھر ہو جاتے ہیں.
پھر یہ چیزیں کنویں میں پائی جاتی ہیں, اچھا, ایسی جگہوں میں, جنگل نما جگہوں میں ان کا بسیرا ہوتا ہے, ندی کے کنارے, دریا کے کنارے کافی چیزیں پائی جاتی ہیں. سب یہ تو قدرت کا راز ہے, اسے بہتر معلوم ہے کہ ہمیں بھی یہاں پر بسایا ہے, انہیں بھی یہاں پر بسایا ہے, لیکن بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کو بہتر پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے کسی جگہ کو آباد کرنا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا ہے, اپنے دل کو بھی آباد کرنا ہے اور اس کرہ ارض کو بھی آباد کرنا ہے. مشارے صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ, اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.